अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल के नॉवेल्स। आज एक और ख़ूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है कह गई बादे सबा क्या, जिसकी राइटर हैं निगहत अब्दुल्ला। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। जाती सर्दियों के खुशगवार सी शाम थी। वो धीमे सुरों में गुनगुनाती हुई अपने कमरे से बाहर निकल आई। लॉन में इसके नन्हे मुन्ने भतीजे और भतीजियां क्रिकेट खेल रहे थे। वो इसी तरफ आ गई। इसे देखते ही सब बच्चे शोर मचाने लगे। पुप्पो, आप भी खेलेंगी? ज़रूर खेलूंगी, लेकिन पहले बैटिंग मैं करूंगी, इसने हमेशा की तरह शर्त रखी। तो नोमी चीख पड़ा, नहीं पुप्पो, आप अपनी बैटिंग लेने के बाद भाग जाती हैं। कब भागी हूँ मैं, ज़रा बताओ तो। वो बाकायदा लड़ने के लिए तैयार हो गई। तो बेचारी सिद्रा इस ख्याल से कि कहीं इसकी पुप्पो खेलने से इनकार ना कर दें, फ़ौरन नोमी से कहने लगी, नोमी तुम ख्वामखा उलझते हो, पहले पुप्पो को खेलने दो ना, और अगर अपनी बारी लेने के बाद पुप्पो चली गई तब तुम्हारी बारी मैं दे दूंगी। ठीक है। इसने बैट मरियम की तरफ बढ़ा दिया, जिसे इसने बगैर लिहाज के फ़ौरन झपट लिया। फिर पहली बार पर ही इसने इतनी ज़ोर से शॉट मारा कि बाल दीवार के दूसरी तरफ चली गई। आउट। नोमी बैट लेने के लिए इसकी तरफ भागा तो वो पीछे हटती हुई बोली, क्यों आउट? इतना शानदार शॉट मारा है। जी नहीं, बॉल बाहर चली जाए तो हम आउट मानते हैं, लेकिन बॉल बाहर नहीं गई, पड़ोस में गई है। कहीं भी जाए, अपने घर से तो बाहर गई है। तुम बहुत बेईमान हो, आइंदा मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। वो बैट फेंक कर जाने लगी तो नोमी इसके आगे आ गया। पुप्पो, पहले बॉल तो दिला दें। मैं कहाँ से दिला दूँ? इनके घर से खुद ही जाकर ले आओ। नहीं, आप मेरे साथ चलें, मैं अकेला नहीं जाऊँगा। चलो मैं तुम्हें दीवार पर चढ़ाती हूँ, सामने जो भी नज़र आए इससे कहना बॉल फेंक दे। इसने नोमी की बगलों में हाथ डालकर इसे दीवार से ऊंचा कर दिया। अंकल, हमारी बॉल आ गई है, प्लीज़ हमारे घर फेंक दीजिए। दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया कि वो फिर कहने लगा, अंकल आप ही उठा दीजिए ना। नोमी, बस मैं थक गई हूँ। वो इसे नीचे उतारती हुई बोली, क्या हुआ, बॉल नहीं मिली? वो कह रहे हैं यहीं आकर ले जाओ। बड़े बदतमीज़ हैं, ज़रा सी बॉल उठाकर देने में घिस जाते क्या। चलो अब या तो तुम बॉल को भूल जाओ या जाकर ले आओ। पुप्पो, आप मेरे साथ चलें ना, मुझे डर लगता है। हैं इतने बड़े होकर डरते हो? सिद्रा और काशी को ले जाओ। मशवरे देने में वो माहिर थी। आप क्यों नहीं चलती? वो भी इसके साथ जाने पर बज़ेद था। मेरी मर्ज़ी। ठीक है, मैं भी पापा से कहूँगा आपने मेरी बॉल फेंकी है। वो भी आखिर इसी का भतीजा था। फ़ौरन धमकी दे गया, तुम मेरी शिकायत करोगे? हाँ, अगर आप नहीं चलेंगी तो करनी पड़ेगी। बड़े उस्ताद हो, चलो आज तो चलती हूँ, लेकिन आइंदा नहीं जाऊँगी। वो बज़ाहिर एहसान जताती हुई बोली, लेकिन अंदर ही अंदर वो इसकी धमकी से डर गई थी, क्योंकि बड़े भैया का गुस्सा बहुत तेज़ था। फिर वो बाकी बच्चों को आराम से खड़ा रहने की ताकीद करती हुई नोमी के साथ बाहर आ गई। इस घर में अभी हाल ही में कोई आया था, इसलिए जान पहचान भी ना थी। इसके बेल बजाने पर एक चौकीदार बाहर आया और इंतहाई खुश अखलाक़ी का मुजाहरा करते हुए बड़े एहतराम से इसे अंदर ले गया। इतनी पजीराई पर वो नोमी की तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर इसका हाथ पकड़कर आगे चल पड़ी। लॉन में इजी चेयर पर किसी को बैठे देखकर पहले ज़रा ठिठकी, फिर हाथ के इशारे से सलाम करती हुई इसके पास चली गई। तशरीफ़ रखिए, खूबसूरती के साथ लहजे में शाइस्तगी भी थी। जी शुक्रिया, असल में मेरे भतीजे की बॉल आ गई हैं यहाँ, अगर आप। वो बात अधूरी छोड़कर इधर उधर देखने लगी। आप तशरीफ़ तो रखें, बाल भी मिल जाएगी। वो इनके सामने रखी कुर्सी पर यूं टिक गई जैसे बाल मिलते ही भाग खड़ी होगी। मुझे अफसोस है, जब आपके भतीजे ने दीवार पर से बाल मांगी, इस वक्त मेरा मुलाजिम घर पर नहीं था, वरना वो इसी वक्त उठाकर दे देता। मैं जहमत देने पर माजरत चाहूँगा। कोई बात नहीं, इसे मुरव्वतन कहना पड़ा, वरना दिल तो चाह रहा था इससे कहे खुद उठाकर नहीं दे सकते थे। तुम्हारी टांगें टूटी हुई हैं क्या? आप चाय वगैरह पीना पसंद करेंगी? जी नहीं शुक्रिया। अगर बाल मिल जाती तो। इसकी जान बाल में अटकी थी। सफदर, उन्होंने वहीं बैठे बैठे आवाज़ दी तो इनका मुलाजिम भागा चला आया। देखो बच्चे की बाल आ गई है, तलाश करके दो। फिर वो नोमी की तरफ मुतवज्जा हो गए। यहाँ आओ बेटा। नोमी अपनी पुप्पो की तरफ देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि जाऊँ या ना जाऊँ। इसका इशारा मिलते ही वो अपनी जगह से उठकर इनके पास चला गया। क्या नाम है तुम्हारा? नोमान। वैसे मुझे नोमी कहते हैं। अच्छा पढ़ते हो? जी क्लास 2 में पढ़ता हूँ। वेरी गुड। और क्रिकेट किसके साथ खेल रहे थे? सिद्रा, काशी, नोमिया, हम सब खेल रहे थे, लेकिन पुप्पो ने आकर इतनी ज़ोर से शॉट मारा कि बाल आपके घर में आ गई। वो मासूमियत से तफसील बताने लगा, जबकि वो अपनी जगह पहलू बदलती हुई इसे घूरने लगी। आपकी पुप्पो भी खेलती हैं? हाँ, लेकिन पुप्पो बेईमानी बहुत करती हैं, अपनी बैटिंग लेकर भाग जाती हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। वो बच्चे का दिल रखने की खातिर इसकी तरफदारी करने लगे। आप समझाएं ना पुप्पो को, हमारी बारी भी दिया करें भाई, आप बच्चों के साथ बेईमानी ना किया करें। वो दिलकश मुस्कुराहट के साथ इससे मुखातिब हुए तो वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। नोमी चलो, घर देर हो रही है। पुप्पो, बाल तो लेने दें। इसी वक्त मुलाजिम ने बाल लेकर आ गया तो नोमी इसके हाथ से बाल लेकर फ़ौरन भाग गया। इसका दिल चाहा वो भी नोमी की तकलीद करे, लेकिन मुरव्वतन इनका शुक्रिया अदा करती हुई कहने लगी, हमारी वजह से आपका वक्त ज़ाया हुआ। अरे नहीं, बल्कि कुछ वक्त अच्छा गुजर गया।
میں اب چلوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سنیے، وہ شاید اسی سے مخاطب تھے۔ وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ سوچ رہی تھی نا کہ میں نے خود بال اٹھا کر نومی کو کیوں نہیں دے دی تھی؟ وہ سمجھ نہیں سکی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس لیے چپ چاپ کھڑی رہی۔ وجہ یہ ہے، وہ کچھ دیر رکے، پھر بہت آہستگی سے اپنی ٹانگوں پر سے کمبل ہٹا دیا۔ ایک ٹانگ گھٹنے تک کٹی دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئی۔ کتنی دیر تک وہ یوں ہی بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر ٹانگوں پر سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں ان کے چہرے پر جا ٹکیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ان سے نظریں چرائے بیٹھی تھی اور اب کسی طور نظریں ہٹنے پر آمادہ نہ تھیں۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جو اپنے اندر مقناطیسی کشش لیے ہوئے تھیں کہ مقابل بغیر کسی مزاحمت کے آپ ہی آپ گرفت میں آ جائے۔ گھنے بال ذرا سا الجھ کر سبھی پیشانی چبھنے کی جسارت کر رہے تھے۔ کھلتی ہوئی گندمی رنگت میں ایک انوکھی کشش تھی جس نے ایک پل میں اسے کچی ڈور سے باندھ دیا۔ وہ ایک ٹک انہیں دیکھتی ہوئی کھو سی گئی اور علی منصور اس کے یوں ساکت ہو جانے پر جانے کیا سمجھے کہ فوراً کمبل اپنے اوپر ڈالتے ہوئے کہنے لگے، آئی ایم سوری، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نادم ہوں۔ وہ چونک کر جیسے ہی سیدھی ہوئی ان کی مقناطیسی آنکھوں کی گرفت میں آ گئی اور پھر برسوں کی مسافتیں ایک پل میں یوں طے ہوئیں کہ وہ اپنا تن من ہار گئی۔ اس کی اتنی محویت علی منصور کو حیران کر رہی تھی اور وہ سمجھ نہیں پائے کہ وہ انہیں تعصب سے دیکھ رہی ہے، ہمدردی سے یا غیر یقینی سے۔ مس ان کی آواز پر وہ ایک دم ہوش میں آ گئی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، وہ جھٹکے سے پلٹی اور بھاگتی ہوئی ان کا گیٹ پار کر گئی۔ وہ ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی اور اس کی ہر سوچ کا اختتام اس بات پر ہوتا کہ میرے خدا، اتنا ڈیشنگ شخص اور اس کے ساتھ یہ ٹریجڈی۔ اس دن کے بعد سے وہ باوجود خواہش کے ان کے گھر نہ جا سکی تھی۔ کسی وقت اسے اپنے آپ پر حیرت بھی ہوتی کہ وہ کیوں ان کے بارے میں اتنا سوچتی ہے، لیکن اپنے آپ کو بہت سمجھانے کے باوجود وہ ان کے خیال سے دامن نہ بچا سکی۔ تو اس شام وہ کاشی اور سدرا کو لے کر یوں ہی ٹہلتی ہوئی ان کے گھر چلی گئی۔ اسے دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرائی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ صرف اسبات میں سر ہلا سکی۔ اس دن کے بعد دوبارہ آپ آئی نہیں؟ اس کا دل چاہا پوچھے، آپ نے میرا انتظار کیا تھا، لیکن وہ صرف اتنا کہہ سکی، بس یوں ہی۔ پھر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، آپ اکیلے رہتے ہیں؟ آج کل اکیلا ہوں۔ کیا مطلب؟ اور لوگ کہاں ہیں؟ اور صرف ممی اور پاپا ہیں۔ پاپا کو ہارٹ ٹربل کی شکایت تھی، وہ بائی پاس کے لیے لندن گئے ہیں۔ ممی ان کے ساتھ ہیں، ویسے وہ کچھ دنوں میں آنے والے ہیں۔ ذرا توقف کے بعد وہ پھر کہنے لگے، اصل میں ممی میری وجہ سے بہت فکر مند رہتی ہیں، اسی لیے وہاں مزید قیام کرنے سے گریز کر رہی ہیں، حالانکہ انہیں اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ ہماری دوسری ملاقات ہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے نام سے واقف نہیں ہوئے۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگے، مریم ابرار۔ اپنا نام بتا کر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، اور میں علی منصور ہوں۔ پھر وہ ہنس پڑے۔ کتنا اچھا لگتا ہے تعارف کروانا، بس اسی بہانے اپنا نام لینے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا؟ اچھا، جبکہ میں ہمیشہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بہت محظوظ ہوتا ہوں، حالانکہ اپنے ہونٹوں سے اپنا نام کچھ اجنبی سا لگتا ہے، جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کہہ دیا ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی ہر بات پر مقابل کی رائے لینا شاید ان کی عادت تھی، اور وہ جواب دینے کے بجائے بالکل غیر ارادی طور پر اپنا نام لینے لگی، مریم مریم۔ پھر ان کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، واقعی اپنے ہونٹوں سے اپنا نام اجنبی لگتا ہے نا؟ دلچسپ بات۔ دیکھیے، میں آپ کا نام لوں گا تو آپ کو اس میں کتنی اپنائیت محسوس ہوگی، مریم مریم مریم۔ اس کی ذہنی رو پھر بہک گئی اور وہ ایک ٹک ان کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھے گئی۔ دل میں یہ خواہش شدت سے مچلنے لگی کہ وہ اسی طرح پکارتے جائیں اور وہ سنتی رہے۔ کیسا لگا؟ وہ پھر پوچھ رہے تھے۔ بہت اچھا، اور حقیقت تو یہ ہے علی منصور کہ مجھے اپنے نام کی خوبصورتی کا اندازہ ہی آج بلکہ ابھی ہوا۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بولی۔ اچھا، وہ خواہ مخواہ ہنس پڑے، پھر ملازم کو آواز دے کر اسے چائے لانے کا کہہ کر پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پڑھتی ہیں آپ؟ میں BA کر چکی ہوں۔ آج کل کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، بس فارغ ہوں۔ فارغ رہنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ MA کر لیں؟ سوچتی تو ہوں لیکن موڈ نہیں بنتا۔ آپ شاید سنجیدگی سے نہیں سوچتی۔ اگر سنجیدگی سے سوچیں گی تو موڈ خود بخود بن جائے گا۔ اصل میں فراغت بالکل پسند نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے فراغت انسان کو بیکار کر دیتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے خیال سے متفق ہوں۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑے۔ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہے ہوں، میرے خیال سے متفق ہوتی تو فارغ کیوں رہتی؟ وہ خجل سی ہو کر نظریں چرا گئی۔ کچھ دیر کے لیے دونوں یوں چپ ہو گئے جیسے سوچ رہے ہوں کہ اب کس موضوع پر بات کرنی چاہیے۔ اس کا دل چاہا ان سے پوچھے، آپ کے ساتھ یہ حادثہ کیسے پیش آیا، لیکن پھر اس خیال سے کہ کہیں وہ انجانے میں ان کے زخموں کو چھیڑ کر آزردہ نہ کر دے،
اس لیے کچھ پوچھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور چائے پیتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب چلوں گی، پھر کب آئیں گی؟ جواب دینے کے بجائے وہ ان کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ محض رسماً یہ جملہ کہہ رہے ہیں یا ان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا، نہ اشتیاق، نہ انتظار، نہ بے قراری اور نہ کسی خوبصورت جذبے کا کوئی عکس۔ وہ تھوڑی بجھ سی گئی، پھر فوراً سنبھلتے ہوئے کہنے لگی، کسی بھی وقت آ جاؤں گی، میں انتظار کروں گا۔ انداز وہی عام اور سرسری سا تھا۔ وہ چپ چاپ سدرا اور کاشی کو لے کر چلی آئی۔ اب تک اس کی زندگی کسی پرسکون ندی کی مانند تھی، جس میں امی ابو کی بے لوث چاہتیں اور شفقتیں، بھائیوں اور بھابھیوں کی بے غرض محبتیں اور ننھے منھے بھتیجے بھتیجیوں کی معصوم شرارتوں کے ساتھ بے پناہ پیار کے جذبے شامل تھے۔ اور وہ انہی محبتوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، لیکن اب اچانک علی منصور کو دیکھ کر جس طرح اس کے دل کی پرسکون ندی میں ارتعاش پیدا ہوا تھا، اس نے اسے بھکلا کر رکھ دیا۔ وہ کرنے کچھ بیٹھتی اور ہو کچھ جاتا، سوچنا کچھ چاہتی اور سوچوں کے دھارے آپ ہی آپ علی منصور کی طرف مڑ جاتے۔ پہلے پہل وہ اپنی کیفیت پر حیران ہونے کے ساتھ تھوڑی پریشان بھی ہوئی، لیکن پھر اس نے پوری سچائیوں کے ساتھ دل کے کورے کاغذ پر ان کا نام لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ساری وفاداریاں بھی ان کے نام لکھ دی۔ ان کے سپنے دیکھتے ہوئے اسے کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ شخص اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے باوجود کچھ ادھورا سا ہے اور شاہراہ حیات پر اس کے قدم سے قدم ملا کر کبھی نہیں چل سکے گا۔ وہ ٹین ایجر لڑکی نہیں تھی، پھر بھی حقیقت سے نظریں چرا گئی تھی۔ گو کہ علی منصور نے اس کے جذبوں کی پذیرائی نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کی کسی بات سے اس کے لیے پسندیدگی چھلکی تھی، پھر بھی وہ آنکھیں بند کر کے ان کے سحر میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یک طرفہ محبت کی آگ میں جل رہی ہے۔ اس کے باوجود اس نے اپنے قدموں کو آگے بڑھنے سے نہیں روکا، بلکہ واپسی کے سارے راستے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے خاموش لیکن سلگتے جذبوں کی آنچ بالآخر علی منصور کے دل میں دبی سرد راکھ کو سلگانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس روز وہ ان کے گھر گئی تو ان کی ملاقات ان کے ممی پاپا سے ہوئی۔ دونوں ہی اس سے بہت محبت سے ملے۔ کافی دیر تک وہ اس چھوٹی سی فیملی کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ تھوڑی بہت اجنبیت کے باوجود اپنائیت کا احساس زیادہ غالب تھا۔ جبھی وہ بہت جلد گھل مل گئی۔ جس وقت وہ واپس آ رہی تھی، ان کی ممی اسے چھوڑنے باہر تک آئیں۔ آنٹی آپ ہمارے ہاں آئیے گا نا؟ وہ بڑے خلوص سے انہیں دعوت دینے لگی۔ ضرور آؤں گی بیٹا، بلکہ میں تو جب سے علی نے تمہارا ذکر کیا ہے اس وقت سے آنا چاہ رہی تھی، لیکن کچھ ایسی مصروفیت رہی کہ آ نہ سکی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں علی نے کس انداز سے اس کا ذکر کیا ہوگا۔ اب جلد ہی آؤں گی، ان کی ممی کہہ رہی تھی۔ اپنی امی سے میرا سلام کہنا۔ جی، وہ بس اس قدر کہہ سکی، پھر انہیں خدا حافظ کہتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے۔ وہ باوجود شدید خواہش کے ان کے گھر نہیں گئی۔ ان کی ممی 2 بار آ چکی تھی۔ نومی، کاشی اور سدرا شاید علی منصور سے کافی دوستی کر چکے تھے، اس لیے روزانہ شام میں بیٹ بال لے کر انہی کے گھر چلے جاتے۔ امی اور بھابیاں بھی ان کے گھر سے ہو آئی تھیں۔ ایک وہی تھی جو اپنے اوپر جبر کیے ہوئی تھی، محض اس امید پر کہ کسی روز علی خود اسے بلا کر کہیں گے، مریم تم آئیں کیوں نہیں؟ میں روز تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ ان کے منہ سے یہ جملہ سننے کی آرزو میں وہ خود انتظار کی سولی پر لٹکتی رہی، لیکن اس ستمگر نے ایسا کوئی سندیسہ نہیں بھیجا۔ اس شام وہ ابھی اپنے کمرے سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ چھوٹی بھابھی اس کے پاس آ کر کہنے لگی، مریم جلدی سے تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آ جاؤ۔ کیوں؟ یہ کیوں یوں بعد میں کرنا، تم بس آ جاؤ، اور سنو ذرا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھ کر آنا۔ بات کے اختتام پر ان کی معنی خیز مسکراہٹ اسے سارا معاملہ سمجھا گئی، تو وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بھابھی جان، میں نہیں آؤں گی۔ کیوں نہیں آؤں گی؟ بس مجھے نہیں کرنی شادی وادی، بیوقوف ہو تم۔ بھابھی نے پیار سے اس کا گال تھپکا۔ نہیں بھابھی جان، آپ امی سے کہہ دیجئے ابھی ایسا کوئی سلسلہ شروع نہ کریں۔ چندہ سلسلہ شروع ہوگا تو کوئی بات بنے گی نا؟ نہیں نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ منع کر دیں۔ وہ مچلنے لگی۔ مریم، بھابھی بغور اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، پھر اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ دیکھو مریم، تمہاری مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کیا جائے گا، ابھی تو صرف دیکھنے کی بات ہے۔ تم آ جاؤ، بعد میں جیسا تم کہو گی ویسا ہی کریں گے۔ بھابھی کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس لیے وہ چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی۔ گو کہ اس آنگن کی بیری پر آنے والا یہ پہلا پتھر تھا، پھر بھی وہ پریشان ہو گئی کہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو وہ کب تک انکار کر سکے گی۔ اس لیے اگلے ہی دن وہ اپنی ساری خودداری بالائے طاق رکھ کر منصور کے پاس چلی آئی۔ اسے دیکھ کر وہ اپنے مخصوص انداز سے مسکرائے۔ کیسی ہو تم؟ آپ کیسے ہیں؟ جواب دینے کے بجائے وہ ان سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں۔ پھر وہ سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، تم بیٹھو، میں ممی کو تمہارے آنے کی اطلاع بھجواتا ہوں۔ نہیں، میں صرف آپ سے ملنے آئی ہوں۔ اچھا، وہ ہنس پڑے۔ کہو، کوئی کام ہے کیا؟ ہاں، وہ یوں ہی کھڑے کھڑے بولی۔ چلو پہلے بیٹھ جاؤ، پھر بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تو ان کی سوالیہ نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ کافی دیر گزر گئی، وہ اس کے بولنے کے منتظر تھے اور وہ سر جھکائے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ ان سے کیا کہے۔
ایک جھجک آڑے آ رہی تھی اور کہے بنا چارہ بھی نہ تھا۔ اسے ششوپن میں مبتلا دیکھ کر وہ کہنے لگے، تم شاید کچھ کہنا چاہتی ہو۔ جواب میں اس نے اپنی ساری ہمتیں مجتبی کر لیں۔ علی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ اس کیوں کی توقع اسے ہرگز نہیں تھی، اس لیے ایک بار پھر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ترس کھانا چاہتی ہو مجھ پر؟ نہیں۔ کیا تمہارے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر؟ علی اپنے سحر میں گرفتار کر کے پوچھتے ہیں۔ پھر؟ مریم، جذباتی باتیں مت کرو، میں نہیں سمجھتا، تم خوابوں میں رہنے والی ٹین ایجر لڑکی ہو۔ حقیقت کی آنکھ سے دیکھو تو میں اپنی تمام تر سحر انگیزی کے باوجود ادھورا ہوں۔ زندگی کے نشو و فراز میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ میں چلوں گی آپ کے ساتھ، بہت جلد تھک جاؤ گی۔ نہیں، میں کبھی نہیں تھکوں گی، میرا یقین کریں۔ میں تمہارا یقین کر بھی لوں تب بھی تم سے یہی کہوں گا کہ اپنے دل سے یہ خیال نکال دو۔ یہ ناممکن ہے، کوئی بات ناممکن نہیں ہوگی۔ دیکھو تم اچھی لڑکی ہو، تمہیں ایک سے ایک اچھا ساتھی مل جائے گا۔ مجھے آپ کے سوا کسی کی آرزو نہیں۔ وہ کچھ دیر تک حیرت سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولے، ایک بار پھر سوچ لو۔ میں سوچ کی ساری مسافتیں طے کر آئی ہوں۔ علی، آپ مجھے مایوس نہ کریں۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ وہ ہار مانتے ہوئے بولے، یہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ یعنی میں اپنی ممی کو تمہارے گھر بھیجوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارے گھر والے تمہاری اس احمقانہ بات سے متفق ہیں؟ ابھی میں نے گھر میں بات نہیں کی۔ جاؤ پہلے ان سے بات کرو، اس کے بعد میں ممی کو بھیجوں گا۔ تھینک یو علی۔ اندرونی جذبات سے اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا تھا۔ ان کا دل چاہا کہ خوبصورت سی بات کہہ کر اس کے چہرے پر بکھرے خوبصورت رنگوں کو امر کر دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بس خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ مجھے یقین ہے علی، میرے گھر والے میرے فیصلے سے اختلاف نہیں کریں گے۔ میں بہت جلد آپ کو آگاہ کروں گی۔ انہوں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کی بات سن کر گھر میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، ابو، بھائی، کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن وہ بھی اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ شادی ہوگی تو علی منصور سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ بھابیاں الگ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئیں۔ اس کی ضد نہ ٹوٹنی تھی نہ ٹوٹی۔ کہاں وہ اڑتی ہوئی تتلی کی مانند، کہاں اب ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اس کی مرجھائی صورت دیکھ کر آخر سب کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اور یوں کچھ ہی دنوں بعد ایک چھوٹی سی تقریب میں علی منصور نے اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا کر شادی کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ جب تک وہ ایم اے نہیں کرے گی وہ شادی نہیں کریں گے۔ اس کی سمجھ میں ان کی یہ شرط نہیں آئی، اس لیے کچھ دن اپنے آپ پر جبر کرنے کے بعد بالآخر وہ ان کے پاس جا پہنچی۔ آپ نے یہ شرط کیوں رکھی؟ کیوں؟ کیا تم پڑھنا نہیں چاہتی؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ پھر کیا سننا چاہتی ہو؟ سچ، میں صرف سچ سننا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگے، مریم، میں چاہتا ہوں تم باہر نکلو، دنیا دیکھو، نئے لوگوں سے ملو، اپنی محدود سوچوں کو وسعتیں بخشو۔ پھر دیکھو زمانہ کس رفتار سے جا رہا ہے۔ یہ جو افراتفری نظر آتی ہے یہ سب بھاگتے دوڑتے لوگوں کی مرہون منت ہے۔ میں نہیں چاہتا میرے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد تم پر آگہی کے در کھلیں تو تمہارے پاس سوائے پچھتاووں کے کچھ نہ رہے۔ گو کہ 2 سال پلٹ جھپکتے میں گزر جائیں گے، پھر بھی میرا خیال ہے کہ تمہارے سوچنے کے لیے اتنی مدت کافی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس دوران تمہاری مت بھیڑ کسی ایسے شخص سے ہو جائے جو صحیح معنوں میں تمہارا شریک سفر بننے کے۔ علی پلیز ایسی کوئی بات نہ کریں۔ نہیں مریم، مجھے کہنے دو کہ تم نے جذبات میں آ کر فیصلہ کر تو لیا ہے، لیکن تم زیادہ عرصہ اس پر قائم نہیں رہ سکو گی، اس لیے تمہاری دنیا بہت محدود ہے۔ پہلی بار مجھ سے ملی اور امپریس ہو گئی، باہر نکل کر دیکھو، مجھ سے کئی اچھے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑے گا، اور میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ تمہاری معصومیت سے فائدہ اٹھا لوں۔ میں تمہارے لیے واپسی کے راستے صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ مجھے میری محبت کو آزمانا چاہتے ہیں؟ وہ ان کے ذرا دیر کو خاموش ہونے پر فوراً بول پڑی، لیکن سن لیں علی منصور کے 2 سال تو کیا 2 صدیاں بھی بیت جائیں تب بھی میں آپ کو اسی مقام پر کھڑی نظر آؤں گی۔ آپ کی جگہ کوئی دوسرا شخص کبھی نہیں لے سکتا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں اور علی منصور اسے خفا خفا سا جاتا دیکھ کر سوچنے لگے، اب یہی دیکھ لو مریم ابرار کہ تمہیں یوں خفا ہو کر جاتا دیکھ کر میں باوجود خواہش کے بھاگ کر تمہارا راستہ نہیں روک سکتا۔ کیا تمہارے اندر یہ خواہش نہیں مچلی ہوگی کہ میں بڑھ کر تمہارا ہاتھ تھام لوں؟ کب تک مریم ابرار ان حقیقتوں سے نظریں چراؤ گی؟ اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ شروع میں جب باقاعدگی سے کلاسز نہیں ہو رہی تھی تب وہ خاصی بور ہوئی، پھر رفتہ رفتہ ہر چیز معمول پر آ گئی۔ وہ سنجیدگی سے پڑھنے بھی لگی اور چند ایک لڑکیوں سے اس کی دوستی بھی ہو گئی۔ اس تمام عرصے میں وہ علی منصور کے پاس نہیں گئی تھی۔ وہ ان سے ناراض نہیں تھی، بس وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ خود اس کے پاس آئیں۔ اگر آ نہیں سکتے تو خود سے اسے بلا لیں۔ اسی انتظار میں بہت سے دن گزر گئے۔ اس روز وہ ٹیرس پر کھڑی بہت ہلکے ہلکے گنگنا رہی تھی، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا۔ اسی وقت نومی آ کر کہنے لگا، پھوپھو علی انکل آئے ہیں۔ کب؟ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ ابھی آئے ہیں۔ جواب میں وہ دوسرا مصرع گنگناتی ہوئی نیچے اتر آئی، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے۔
علی امی کے پاس ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، وہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتی ہوئی وہیں آ بیٹھی۔ کیسی ہو رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ وہ مسکرا کر اسے پوچھنے لگے۔ بس ٹھیک ٹھاک، گو کہ سائیکالوجی میرا سبجیکٹ نہیں ہے، پھر بھی میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو آپ سے مدد لے لوں گی۔ پھر وہ امی سے باتوں میں مصروف ہو گئے تو وہ بور ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ واپس جا رہے تھے تو وہ روش پر ایک دم ان کی ویل چیئر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ خفا ہو وہ اس کے پھولے پھولے چہرے کو دیکھ کر پوچھنے لگے، نہیں پھر ہماری طرف آنا کیوں چھوڑ دیا؟ چھوڑا تو نہیں، وہ زمینی جملہ تھا۔ پھر میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا، وہ خواہ ہنس پڑے۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ نہیں، ان کے چہرے پر ایک دم سختی آ گئی۔ میں خود جا سکتا ہوں۔ آئی ایم سو سوری علی، آپ کو شاید برا لگا، لیکن یقین کیجئے میں نے صرف اٹس آل رائٹ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا، پھر بہت تیزی سے پہیے گھماتے ہوئے چلے گئے، اور وہ کتنی دیر تک وہیں کھڑی ان کے بارے میں سوچتی رہی، پھر اندر چلی آئی۔ شام میں وہ لان میں آئی تو نومی وغیرہ کو کھیلتے دیکھ کر اسے تھوڑی حیرت ہوئی، کیونکہ روزانہ اس وقت وہ بال بیٹ لے کر علی کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ آج تم لوگ گھر پر کیسے نظر آ رہے ہو؟ وہ ان کے پاس جا کر پوچھنے لگی۔ آج علی انکل کا موڈ نہیں ہے کھیلنے کا۔ کیا مطلب؟ وہ تمہارے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ صرف بالنگ کراتے ہیں، لیکن اس وقت وہ کہہ رہے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل کھیلوں گا۔ کیا ہوا انہیں؟ پتہ نہیں۔ نومی کے لا علمی ظاہر کرنے پر وہ خود ان کے گھر چلی آئی۔ علی لان میں موجود نہیں تھے۔ ان کی ممی کے بتانے پر وہ سیدھی ان کے کمرے میں آ گئی۔ علی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ انہیں لیٹے دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، وہ مسکراتے ہوئے تکیے کے سہارے ذرا سا اونچے ہو گئے۔ نومی بتا رہا تھا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ سب تمہیں بلانے کا بہانہ تھا۔ اس بہانے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ آپ ایسے ہی بلاتے میں چلی آتی، یعنی اب میرے بلانے پر ہی آؤ گی، بن بلائے نہیں آؤ گی؟ یہ کیسے سوچا آپ نے؟ سچ کہو، اتنے دن تم میرے بلانے کا انتظار نہیں کرتی رہیں؟ ہاں کرتی رہی ہوں، لیکن اب نہیں کروں گی۔ اور آپ نے کون سا مجھے بلا لیا جو یوں جتا رہے ہیں تم شاید لڑنے کے موڈ میں ہو؟ شکر کریں صرف لڑنے کے موڈ میں ہوں، قتل کرنے کے نہیں، ورنہ بس ذرا جا کر آئینہ دیکھو، غصے میں تمہاری شکل کس قدر خوفناک ہو گئی ہے۔ یہ خوفناک شکل بدقسمتی سے آپ کا مقدر ہو گئی ہے۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑے، پھر وقت کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا، کبھی بھاگتا ہوا لگتا اور کبھی جیسے ریگنے لگتا۔ وہ اکثر شام میں اپنا ہر کام چھوڑ کر ان کے پاس چلی آتی۔ اپنی معصوم باتوں سے وہ ان کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی بڑی شدت سے ان کے دل میں خواہش مچلتی کہ وہ اسے اپنے سینے کی پناہوں میں اس طرح چھپا لیں کہ کوئی دوسرا اسے دیکھ ہی نہ پائے، اور کبھی وہ یہ سوچ کر بے طرح پریشان ہو جاتے کہ اگر اس نے اپنی راہیں بدل لیں تو اس تو کہ آگے سوچنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ اس روز وہ ان کے پاس بیٹھی انہیں یونیورسٹی کے قصے سنا رہی تھی۔ عائشہ ایسے کہتی ہے، آسماں کی فلاں عادت مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ محض اس کی خاطر اس کی باتیں دلچسپی سے سنتے رہے۔ پھر وہ کہنے لگی، علی وہ خضر ہے نا، اسے اپنے حسن و بے تحاشا دولت پر بڑا گھمنڈ ہے۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ وہ معصومیت سے کہی گئی۔ اس کا کہنا ہے کہ جو چیز اسے پسند آتی ہے وہ ہر قیمت پر اسے حاصل کر لیتا ہے، اور علی اس نے مجھے بھی ایسی ہی کوئی چیز سمجھ لیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نادان نہیں تھے جو اس کی بات سمجھ رہے تھے، پھر بھی پوچھنے لگے۔ پہلے پہل وہ اشاروں کنایوں سے مجھ پر اپنی پسند کا اظہار کرتا رہا، جب میں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی تو آج براہ راست مجھ سے نہ صرف اپنی پسند کا اظہار کر گیا بلکہ شادی کی آفر بھی کرنے لگا۔ ان کا دل بیٹھنے لگا۔ اس مجدھار میں اسے دھکیلنے کے سزاوار وہ خود تھے، پھر کیسے اسے الزام دیتے؟ بس چپ چاپ بیٹھے اسے دیکھتے رہے۔ علی، پوچھیں گے نہیں میں نے کیا جواب دیا؟ وہ انہیں سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، کیا کہا تم نے؟ ان کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ میں نے اس سے کہا منہ دھو رکھو، تمہاری کوئی بات مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ اس پر وہ مجھے چیلنج کر گیا، کہنے لگا، مریم ابرار، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جس چیز کی طرف میں اشارہ کروں اور وہ میری جھولی میں نہ آ گرے۔ دیکھ لینا، ایک دن تم بھی پکے ہوئے پھل کی طرح خود بخود میری جھولی میں آ گرو گی۔ علی، میرا دل تو چاہا ایسا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کروں کہ زندگی بھر یاد رکھے، لیکن میں نے اس کے منہ لگنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے ٹھیک کیا نا علی؟ بات کے اختتام پر وہ بڑی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ وہ صرف سر ہلا کر رہ گئے۔ علی، اگر آپ کی خواہش کا پاس نہ ہوتا تو میں یونیورسٹی جانا چھوڑ دیتی۔ ان کا دل چاہا کہہ دیں ہاں فوراً چھوڑ دو، لیکن اب وہ یہ بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس لیے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگے، نہیں، یونیورسٹی جانا کیوں چھوڑو گی؟ میں تو ایسے ہی ایک بات کہہ رہی تھی۔ ویسے بھی علی، میں سے ڈرتی تو نہیں ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اپنے نرم ہاتھوں میں ان کا مضبوط ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، علی، دنیا کی کوئی طاقت مجھے آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ پھر وہ آہستگی سے ان کا ہاتھ چھوڑ کر واپس چلی آئی۔
اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر تک وہ وہیں بیٹھے سوچتے رہے اور اپنے آپ سے الجھتے رہے۔ انہوں نے خود ہی تو اسے یہ راہ دکھائی تھی، پھر اب دل کا مچل مچل کر کیوں احتجاج کرنا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ اس سے محبت کرنے لگے ہیں؟ اپنے آپ سے کیا گیا یہ سوال انہیں انتہائی احمقانہ لگا۔ بلا شبہ وہ چاہے جانے کے قابل تھی۔ اس کے معصوم حسن میں ایک خاص کشش تھی، وہ بولتی تو اسے سنتے رہنے کو جی چاہتا اور اس کی خاموشی دل میں ہلچل مچا دیتی۔ اول روز سے ہی وہ انہیں اچھی لگی تھی۔ انہوں نے اسے یونیورسٹی جوائن کرنے کا مشورہ دیا تھا تو اس کے پیش نظر صرف اسی کی ذات تھی۔ وہ اسے اچھی اور مکمل زندگی گزارنے کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت ان کی سوچ میں خود غرضی شامل نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی ذات کو فراموش کر کے صرف اس کے لیے سوچا تھا، اور شاید ان کے لاشعور میں کہیں یہ یقین موجود تھا کہ جس راہ پر وہ مضبوطی سے قدم جمائے کھڑی ہے اس سے کبھی نہ ہٹ سکے گی۔ اور اب خضر کا نام سن کر ان کا یقین ڈگمگانے لگا تھا۔ انہوں نے سوچا خضر کو تو وہ نظر انداز کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور خضر اس سے آگے کی سوچ انہیں نڈھال کر گئی۔ پھر اکثر اس کی باتوں میں کسی نہ کسی کا نام آنے لگا، کبھی حسن اور کبھی یاسر۔ وہ چپ چاپ اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھے جاتے۔ اس کے انداز سے انہیں کبھی اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ یوں ہی برسبیل تذکرہ ان کا ذکر کرتی ہے یا انہیں کچھ جتانا چاہتی ہے، یا پھر کوئی اور جذبہ۔ ہاں، سب باتوں کے آخر میں وہ یہ جملہ کہنا نہ بھولتی، میں صرف آپ کی ہوں۔ ایسے میں جو سچائیوں کے رنگ اس کے چہرے پر ابھرتے تھے وہ انہیں اطمینان تو دیتے تھے، لیکن کچھ اندیشے پھر بھی ان کے دل میں گھر کر جاتے تھے۔ ایسے میں انہوں نے ایک فیصلہ کر ڈالا، مصنوعی ٹانگ لگوانے کا۔ اس طرح وہ کم از کم اس کے ساتھ چل تو سکیں گے۔ ان کے ممی اور پاپا تو بہت پہلے انہیں مشورہ دے چکے تھے، لیکن جانے کیا سوچ کر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب جب انہوں نے اپنے پاپا کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ فوراً ان کے لندن جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اسے انہوں نے صرف یہ بتایا کہ وہ لندن جا رہے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ کس ارادے سے جا رہے ہیں۔ علی، اتنے دن میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، میں جلدی آ جاؤں گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی افسردگی دور کرنا چاہی۔ آخر آپ جا کیوں رہے ہیں؟ تاکہ تم آرام سے اور یکسوئی سے امتحان دے سکو۔ آپ کی دوری مجھے ڈسٹرب کر دے گی۔ بیوقوف، کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے۔ آپ کا وقت ایسے ہی پلک جھپکتے گزرتا ہے۔ وہ ابھی تک روٹھی ہوئی تھی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ کچھ نہیں چاہیے مجھے، پتہ ہے وہاں بہت اچھی چاکلیٹ ملتی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ گڈ، یوں ہی ہنستی رہنا اور دل لگا کر پڑھنا۔ یاد رکھو اگر فیل ہو گئیں تو 1 سال مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ ان کے بال بگاڑتے ہوئی بھاگ گئی۔ پھر وہ چلے گئے۔ اس کے امتحان قریب تھے۔ وہ ان کی ہدایت کے مطابق جی جان سے تیاری میں لگ گئی۔ کسی وقت وہ انہیں سوچتی ہوئی بہت اداس ہو جاتی۔ اس کی شامیں انتہائی بور گزرتیں۔ ایسے میں وہ انہیں خط لکھنے بیٹھ جاتی۔ اس کے خطوں کے جواب میں وہ دل کے تاروں کو چھوتا ہوا کوئی ایک شعر لکھ بھیجتے یا کوئی چھوٹی سی نظم جسے وہ گھنٹوں پڑھا کرتی۔ بہت سارے دن گزر گئے۔ اس کے امتحان شروع ہو کر ختم ہو گئے۔ وہ ایک دم جیسے فارغ ہو گئی۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی کام رہ گیا تھا، علی کا انتظار کرنا، اور بس۔ اس شام وہ علی کی ممی سے ملنے کی غرض سے ان کے گھر آئی تھی۔ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا دروازے کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیر برآمدے میں رک کر اس کے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ یوں ہی جم کر کھڑا رہا تو وہ اسے متوجہ کرنے کی غرض سے بولی، ایکسکیوز می۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، علی یہ آپ ہیں؟ کب آئے آپ؟ آج صبح آیا ہوں۔ صبح سے آئے ہوئے ہیں اور مجھے بتایا تک نہیں؟ اپنی خوشی میں اس نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں بغیر کسی سہارے کے۔ میں ابھی تمہاری طرف آ رہا تھا، لیکن آپ نے آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، بس دے دیا سرپرائز، اب میں جا رہی ہوں۔ ارے ارے، انہوں نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تب وہ ایک دم چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنی دیر تک وہ اپنی غیر یقینی سے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھتی رہی، پھر ایک جذب کے عالم میں بولی، علی یہ آپ ہیں؟ کیوں یقین نہیں آ رہا؟ یقین تو آ رہا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ بیوقوف، آؤ وہاں چل کر بیٹھتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ وہ یوں ہی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے لان میں آ بیٹھے۔ اب بتاؤ تمہارے امتحان کیسے ہوئے؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ وہ تو رزلٹ آنے پر پتہ چلے گا۔ آپ کا مطلب ہے میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ نہیں ہے، میں نے کب کہا؟ وہ سمجھ گئی وہ اسے چھیڑنے کے موڈ میں ہے، اس لیے گردن گھما کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ مریم، کچھ کہو گی نہیں؟ کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ وہی جو اس وقت تمہارے دل میں ہے علی۔ میں سوچ رہی ہوں بالآخر یہ 2 سال بیت گئے اور خدا کا شکر ہے میں آج بھی اول روز کی طرح اسی مقام پر کھڑی ہوں، بلکہ گزرتے وقت نے میرے دل میں محبت کے پودے کو پروان چڑھا کر تناور درخت بنا دیا ہے، جس کی جڑیں میری شریانوں میں دور تک پھیل گئی ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر پھر کہنے لگی،
پتہ ہے علی، جس تپتے صحرا میں، ہاں میں اسے تپتا صحرا ہی کہوں گی، آپ نے مجھے دھکیل دیا تھا، اس میں آبلہ پائی کے باوجود میرے قدم کبھی نہیں ڈگمگائے۔ آپ کو علی میرا یقین کر لینا چاہیے تھا کہ میں نے اول روز ہی پوری سچائیوں اور ایمانداری سے اپنی وفائیں آپ کے نام کر دی تھیں۔ مجھے تمہارا یقین تھا مریم، بس میں اپنے آپ سے خوفزدہ تھا، ڈرتا تھا کہیں راہ میں اچانک تمہارا ہاتھ چھوٹ گیا تو کیا کروں گا۔ علی وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ ایسا کبھی ہو گیا تو میں آپ کا ہاتھ تھام لوں گی، بس آپ مجھے اپنے سے جدا مت کیجیے گا۔ اب تو میں خود تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اس پر نظریں جماتے ہوئے شرارت سے بولے، ویسے بھی اتنی اچھی چیز سے دیر تک نظریں چرائے رکھنا کفران نعمت ہے۔ علی وہ گلابی پڑتی ہوئی ان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے میں بڑے خوبصورت رنگوں نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ وہ محویت سے اسے دیکھے گئے اور ایک آسودہ مسکراہٹ آپ ہی آپ ان کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ علی کی سنگت نے اسے مزید نکھار دیا تھا۔ وہ ان کے سنگ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ علی کے ساتھ ان کے ممی پاپا بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ محبتوں کے معاملے میں شاید وہ شروع ہی سے خوش نصیب تھی۔ جب تک اپنے گھر میں رہی، اکلوتی ہونے کے ناطے سب کی محبتیں سمیٹتی رہی، اور اب یہاں بھی سب کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ علی صبح پاپا کے ساتھ آفس چلے جاتے تو وہ ممی کے ساتھ مصروف ہو جاتی۔ گھر میں ملازم موجود تھے لیکن وہ علی کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ ان کے چھوٹے موٹے کام نپٹا کر وہ ممی کے پاس آ بیٹھتی اور ان سے علی کے بچپن کے قصے سننا اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ شام میں علی آتے ہی اس سے پوچھتے، آج تم نے دن بھر کیا کیا؟ میں نے بہت مصروف دن گزارا، آپ کے رومال اور موزے دھوئے، کپڑے پریس کیے، آپ کے لیے ایک خاص ڈش بنائی اور ممی سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ اصل کام تو تم نے کیا ہی نہیں۔ کون سا؟ وہ معصومیت سے پوچھتی۔ میرا انتظار، وہ ہنس پڑتی پھر شرارت سے کہتی، فرصت ہی نہیں ملی۔ اچھا یہ بتاؤ مجھے کتنی بار یاد کیا تھا؟ وہ ایسے پوچھتے جیسے بہت دنوں بعد اس سے ملے ہوں۔ میری دھڑکنوں کا شمار کر لیجئے، اس لیے کہ دل جب بھی دھڑکا آپ کے نام سے دھڑکا، اور جو کسی دن میرا نام بھول گئی تب دل نادان دھڑکنا ہی بھول جائے گا۔ مریم وہ بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیتے، تمہاری محبت نے مجھے جینے کا حوصلہ بخشا ہے، ورنہ کبھی کبھی میں مایوسیوں میں گھر کر بہت کمزور پڑ جاتا تھا۔ اب ہماری زندگی میں مایوسیوں کا گزر کبھی نہیں ہوگا، وہ ایک عزم سے کہتی۔ اس روز وہ علی کے کپڑے پریس کر رہی تھی کہ ڈرائیونگ روم سے اونچی آواز میں باتوں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی جلدی سے کپڑے ہینگر پر لٹکا کر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ ممی کے ساتھ ایک خوبصورت جوڑے کو بیٹھا دیکھ کر وہ دروازے ہی میں رک گئی۔ رک کیوں گئی؟ بیٹا آؤ یہاں آؤ۔ ممی کے محبت بھرے انداز پر وہ ان کے پاس چلی آئی۔ یہ علی کا چچا زاد ہے بلال، اور یہ اس کی بیوی ماریا ہے۔ السلام علیکم، آپ یقیناً مسز علی ہیں۔ سلام کا جواب دینے کے بعد بلال اس سے پوچھنے لگا، ہاں یہ میرے علی کی دلہن ہے، میرے گھر کی رونق۔ ممی تو ایسے ہی اس پر نثار ہوتی رہتی تھیں۔ پھر چند رسمی باتوں کے بعد وہ ان کے لیے چائے کا انتظام کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ممی اس کے پاس آ کر کہنے لگیں، بیٹا تم ان کے لیے کمرہ ٹھیک کر دو، یہ کچھ دن یہیں رہیں گے۔ سچ ممی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ذرا اپنے گھر میں ہلا گلا رہے گا۔ وہ ان کے رہنے کا سن کر خوش ہو گئی۔ شام میں علی کے آنے تک وہ بلال اور ماریا کے ساتھ خاصی بے تکلف ہو چکی تھی۔ دن بھر ان دونوں کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد شام میں وہ عام دنوں سے زیادہ فریش نظر آ رہی تھی۔ کوئی خاص بات ہے؟ علی اس کے دمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ پتہ ہے علی، بلال اور ماریا آئے ہیں۔ اچھا کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ پھر وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی، پتہ ہے علی، ان دونوں کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج میں بالکل بور نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے روزانہ بور ہوتی ہو؟ نہیں، بور تو نہیں ہوتی، لیکن آپ کے انتظار میں وقت کاٹے نہیں کرتا ہے۔ اس روز تو کہہ رہی تھی میرا انتظار کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ آپ نے میری بات کا یقین کر لیا تھا؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ تمہاری ہر بات کا یقین کرنا میرا ایمان ہے، چاہے تم سچ کہو یا جھوٹ۔ علی، آپ ہر مقام پر مجھے معتبر کر دیتے ہیں۔ چلو پہلے بلال سے مل لیں۔ وہ ان کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہوئی بلال اور ماریا کے پاس آ گئی۔ رات میں بلال اور ماریا ان دونوں کے بیڈ روم میں آ گئے۔ بہت دیر تک چاروں باتیں کرتے رہے۔ پھر مریم کارڈز اٹھا لائی تو وہ رنگ کھیلنے لگے۔ اچانک بلال کو جانے کیا سوجی، وہ علی کو آنکھ مارتا ہوا کہنے لگا، یار علی، کبھی اس لڑکی سے بھی ملاقات ہوئی جس کے عشق میں ایک زمانے میں تم مجنوں بنے پھرتے تھے؟ علی اس کا اشارہ سمجھ گئے تھے کہ وہ محض مریم کو چھیڑنے کی غرض سے کہہ رہا ہے، پھر بھی انہوں نے اس کے مذاق کا ساتھ نہیں دیا۔ فوراً کہنے لگے، کیوں مجھ پر الزام لگاتے ہو؟ میں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ میرا خیال ہے تم بھابھی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو۔ اس کی نظریں آپ ہی آپ علی پر جا ٹکیں۔ وہ اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائے۔ مریم، اس کی باتوں کو یقین مت کرنا، یہ یوں ہی مذاق کر رہا ہے۔ وہ خواہ ہنس پڑی۔ دیکھا، بھابھی کی ہنسی بتا رہی ہے کہ انہوں نے میری بات پہ یقین کر لیا ہے۔ نہیں، مجھے علی پر زیادہ یقین ہے۔ بلال اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو چھوڑیں، یہ بتائیں کل کا کیا پروگرام ہے؟ ماریا کارڈز ایک طرف رکھتی ہوئی کہنے لگی، کل ہم تمہیں مزنگ اور پکی ٹھٹی کی سیر کرائیں گے۔ کیا؟ وہ چیخ پڑی، تم کیا سمجھتی ہو مریم، میں لاہور پہلی بار آئی ہوں؟ نہیں یار، پہلی بار تو نہیں آئی، لیکن کافی عرصے کے بعد تو آئی ہو، اس لیے دیکھ لو کہ اتنے عرصے میں پکی ٹھٹی نے کتنی ترقی کی ہے۔ نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
ہاں میں نے سنا ہے آج کل مری میں برفباری ہو رہی ہے، کیوں نہ وہاں چلیں؟ گڈ آئیڈیا، بلال مکہ لہراتا ہوا بولا۔ کیوں علی، کیا خیال ہے؟ چلا جائے؟ بالکل چلا جائے۔ علی سے پہلے مریم بول پڑی، اور علی وہ مریم کی بات رد کرنے کا حوصلہ کہاں رکھتے تھے، بھلا اس لیے بخوشی راضی ہو گئے۔ مری میں ان کا زیادہ دن رہنے کا پروگرام تو نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے ہوٹل میں ٹھہرنے کے بجائے ایک ہٹ کرائے پر لے لیا، جس میں 2 کمروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کچن تھا اور باہر کی طرف تھوڑی سی جگہ گھیر کر گرل لگائی گئی تھی۔ یہاں سے سامنے کا خوبصورت منظر دور تک دکھائی دیتا تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ چاروں وہیں آ بیٹھے۔ اونچے نیچے راستوں سے ذرا پرے برف پوش پہاڑوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ ماریا مریم کو اشارہ کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھئی ہم یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، چلو اس پہاڑی پر چلتے ہیں۔ ہاں علی چلیں، بہت مزہ آئے گا۔ مریم اٹھتی ہوئی علی سے کہنے لگی، سوری مریم، میں ان راستوں پر نہیں چل سکوں گا۔ کیوں؟ جواب میں انہوں نے ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری علی، مجھے خیال نہیں رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بہت زیادہ ندامت سمٹ آئی تھی، تو علی کو بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ کوئی بات نہیں مریم، تو بلال اور ماریا کے ساتھ چلی جاؤ۔ نہیں میں یہیں سے بیٹھ کر دیکھ لوں گی۔ وہ فوراً بیٹھ گئی۔ ایسا کرو، مجھے دوربین لا دو، میں یہاں سے تمہیں اس پہاڑی پر چڑھتا ہوا دیکھوں گا۔ وہ محض اپنی وجہ سے اسے روکنا نہیں چاہتے تھے۔ نہیں علی، میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی، بیوقوف، میں جو کہہ رہا ہوں جاؤ۔ وہ کچھ دیر ان کی طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اندر سے ان کے لیے دوربین اٹھا لائی۔ چلو، ماریا جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، وہ ان دونوں کے ساتھ چل پڑی۔ اونچے نیچے راستوں پر بھاگتے ہوئے انہوں نے پہاڑی تک کا فاصلہ منٹوں میں طے کر لیا۔ پھر برف پر مضبوطی سے پاؤں جماتے ہوئے وہ پہاڑی کے سرے پر پہنچ گئے۔ ماریا بلال کا ہاتھ پکڑے ہوئے دوسری طرف اترنے لگی۔ مریم تم بھی آؤ نا، وہ پلٹ کر اس سے بولی۔ نہیں میں یہیں رکوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہٹ کی طرف دیکھتی ہوئی ہاتھ ہلانے لگی۔ اسے علی نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ جانتی تھی علی دوربین کی مدد سے اسے دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے وہ ہاتھ ہلانے کے ساتھ ساتھ بار بار جھک کر برف ہاتھ میں لے کر ان کی طرف اچھال دیتی، اور دوربین سے دیکھتے ہوئے علی کو ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کی پھینکی ہوئی برف ابھی ان پر آ گرے گی۔ وہ فوراً دوربین آنکھوں سے ہٹا کر دیکھتے، پھر ہنستے ہوئے دوبارہ آنکھوں سے لگا لیتے۔ بلال اور ماریا جانے کس طرف نکل گئے تھے کہ وہ اس خوبصورت منظر میں تنہا نظر آ رہی تھی۔ کبھی ہاتھ ہلاتی، کبھی اپنے آپ کھلکھلا کر ہنستی، اور کبھی دونوں ہاتھ میں برف سمیٹ کر بادلوں کی طرف اچھالتی ہوئی۔ کاش وہ اس کا ہر روپ کیمرے میں محفوظ کر سکتے، انہوں نے حسرت سے سوچا۔ پھر انہوں نے دیکھا وہ وہیں کھڑے کھڑے چاروں طرف گھوم رہی تھی، جیسے بلال اور ماریا کو تلاش کر رہی ہو۔ بے خیالی میں شاید وہ الٹے قدموں چلنے لگی تھی کہ اچانک اس کا پیر سلپ ہو گیا اور وہ تیزی سے پھسلتی چلی گئی۔ مریم علی گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، پریشانی میں کبھی دوربین آنکھوں سے لگا کر دیکھتے اور کبھی ہٹا لیتے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ رہ رہ کر انہیں بلال اور ماریا پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ان کا دل چاہا وہ بھاگتے ہوئے اس تک پہنچ جائیں، لیکن یوں بھاگنا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اپنی بے بسی پر وہ کٹ کر رہ گئے۔ بیچارگی کے احساس نے غالب آ کر انہیں نڈھال کر دیا، اور کسی چیز پر بس نہ چلا تو ہاتھوں میں پکڑی دوربین زور سے فرش پر دے ماری اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر وہیں بیٹھ گئے۔ علی کیا ہوا ہے آپ کو؟ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی انہیں یوں ہی بیٹھے ہوئے کہ اس کی آواز سن کر چونک کر سیدھے ہو گئے۔ مریم تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ اتنے پریشان سے کیوں بیٹھے ہیں؟ تم گر گئی تھی نا، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اور وہ ہنس پڑی، برف میں چوٹ کہاں لگے گی بھلا؟ میں تمہیں سلپ ہوتے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، وہ ابھی تک اپنے حواسوں میں نہیں آئے تھے۔ علی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، آئیے اندر چلتے ہیں۔ اس نے اپنے ہونے کا یقین دلانے کے لیے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہارے ہاتھ کس قدر ٹھنڈے ہو رہے ہیں؟ اس کے چھونے سے ان کے اندر ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تھی، برف میں جو کھلتی رہی ہوں۔ چلو اندر کمبل میں بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے ہنس کر بولی، میں اتنی نازک نہیں ہوں علی، چائے میں خود بناؤں گی۔ اس وقت میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسے مصری پر دھکیل کر کمبل اڑا دیا، پھر کچن کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگے، یہ بلال اور ماریا تمہیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ پتہ نہیں، آنے دو میں ان دونوں کی خبر لیتا ہوں۔ نہیں علی، میں خود ہی ان کے ساتھ نہیں گئی، تم ان کی سفارش کر رہی ہو؟ نہیں، بلکہ میں یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی نگاہوں کی زد میں رہنا مجھے زیادہ اچھا لگا، اس لیے میں وہیں کھڑی رہی۔ وہ دروازے میں رک کر اسے دیکھنے لگے۔ نہیں سچ کہہ رہی ہوں، میرے یقین کریں۔ جواب میں انہوں نے شرارت سے ایک آنکھ بند کر لی۔ اس نے جھیم کر کمبل میں منہ چھپا لیا۔ رات بھر برف باری ہوتی رہی تھی، اس لیے صبح خنکی بڑھ گئی تھی، کمرے سے نکلنے کی ہمت نہیں تھی ان میں، اس لیے کھڑکی کے شیشوں سے ہی باہر کا نظارہ کرتے رہے۔ برف باری اب وقفے وقفے سے ہو رہی تھی، گو کہ اندر کے گرم ماحول میں بیٹھ کر شیشوں کے اس پار دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ پھر بھی بہت جلد بلال اکتا کر اٹھ کھڑا ہوا۔
بھائی اب میں مزید یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ ماریہ جیسے اسی انتظار میں تھی وہ بھی فوراً اٹھ گئی اور علی کی نظریں مریم پر جا پڑیں۔ سوری میں نہیں جاؤں گی۔ وہ علی کی خاطر اپنی خواہشیں دبا گئی۔ مریم اگر تم جانا چاہو تو۔ نہیں علی مجھے یہیں سے دیکھنا اچھا لگ رہا ہے۔ اسے جانے پر رضامند نہ دیکھ کر بلال اور ماریہ باہر نکل گئے۔ کچھ دیر کے لیے علی سے باتیں کرتے ہوئے اس کی توجہ باہر کے مناظر پر سے ہٹ گئی تھی، یا اس نے جان بوجھ کر ہٹا لی تھی کہ کہیں علی محسوس نہ کر لیں کہ وہ محض ان کی وجہ سے رک گئی ہے۔ وہ یوں پوز کر رہی تھی جیسے اسے یہاں بیٹھنا زیادہ اچھا لگ رہا ہو۔ کبھی کبھی خواہش کے برعکس کام کرتے ہوئے انسان عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ اس سے بھی ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھیں، لیکن بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ وہ علی اور خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس احساس کے ہوتے ہی وہ ایک دم خاموش ہو کر شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ بلال اور ماریہ بالکل سامنے برف پر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ غیر ارادی طور پر وہ علی کے قریب سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے پر برف پھینکتے ہوئے بے تحاشا خوش ہو رہے تھے۔ اس کا دل چاہا وہ بھی علی کا ہاتھ پکڑ کر ان اونچے نیچے راستوں پر بھاگتی ہوئی ان دونوں کے ساتھ اس دلچسپ کھیل میں شریک ہو جائے۔ کاش وہ ایسا کر سکتی، اس نے سوچا۔ پھر اس کا ذہن مختلف سوچوں کی ہمہ جگہ بن گیا، جن میں کھو کر اسے اپنی پشت پر علی کی نگاہوں کا احساس ہوتے ہوئے بھی احساس نہ رہا۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی چپ چاپ کھڑی رہی۔ پھر جب علی کی طرف پلٹی تو اس کے انداز میں جانے کہاں سے اجنبیت آ سمائی تھی۔ علی آپ کے ساتھ یہ حادثہ کیسے ہوا تھا؟ اس تمام عرصے میں پہلی بار یہ سوال اس کے ذہن سے نکل کر ہونٹوں پر آ گیا۔ علی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ نے بتایا نہیں؟ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ تم نے پہلے کبھی نہیں پوچھا؟ اب جو پوچھ رہی ہوں۔ اب پوچھنے کا خیال کیوں کر آیا تمہیں؟ بس یوں ہی، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ اگر آپ بتانا نہیں چاہتے تو۔ نہیں مریم، چھپاتا تو اس وقت جب تم میرے اس عیب سے بھی لاعلم ہوتی۔ جب انجام کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو تو آغاز چھپا کر کیا کروں گا؟ وہ جان گئے تھے کہ جس حقیقت سے دوچار کرنے کے لیے انہوں نے بہت پہلے بقول اس کے اسے تپتے صحرا میں دھکیل دیا تھا، وہ اب اس پر آشکار ہو رہی تھی، اور اس ایک لمحے سے تو وہ ڈرتے تھے۔ علی کیا سوچنے لگے آپ بتائیے نا؟ وہ صدا کی نرم دل لڑکی جانے کیسے اتنی شفاف ہو گئی تھی۔ بس ایک معمولی سا حادثہ تھا، لیکن میرے مقدر میں شاید یہی لکھا گیا تھا، اس لیے بظاہر معمولی حادثہ میرے لیے یہ ثانیہ چھوڑ گیا۔ وہ دو جملوں میں بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ کہے گی، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر بلال اور ماریہ کے آ جانے سے ان دونوں کے درمیان تنی خاموشی کی یہ چادر آپ ہی آپ گر گئی۔ بظاہر اس کا موڈ خوشگوار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بلال اور ماریہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے ہنس بھی رہی تھی اور بات بے بات علی کو مخاطب بھی کر رہی تھی، لیکن علی جانتے تھے وہ اندرونی کشمکش میں مبتلا ہے۔ پھر اگلے 2 دن علی نے بہت کہا کہ وہ بلال اور ماریہ کے ساتھ آؤٹنگ پر چلی جائے، لیکن وہ نہیں مانی۔ نہ ہی وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کر باہر کا نظارہ کرتی، بس چپ چاپ کمبل میں بیٹھی کسی میگزین کی ورق گردانی کرتی رہتی۔ علی کے لیے اس کے پاس چند رسمی جملے تھے۔ آپ کے لیے چائے بناؤں یا آپ کافی پینا پسند کریں گے؟ علی خنکی بڑھ گئی ہے، آپ گرم چادر لے لیں۔ ان کا دل چاہا اسے جھنجھوڑ ڈالیں۔ مریم کیا چاہتی ہو تم کہہ دو، جو تمہارے دل میں ہے۔ کب تک اپنے آپ سے لڑتی رہو گی؟ ایک ہی بار فیصلہ کر کے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس اذیت سے نجات دو۔ لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ بلال اور ماریہ آج صبح ہی سے غائب تھے۔ وہ بہت دیر تک علی کے ساتھ کارڈز کھیلتی رہی، پھر اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر موسم کا حسن اپنے عروج پر تھا۔ وہ کوشش کے باوجود نظریں نہ چرا سکی اور کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ برف پوش پہاڑیوں کے اوپر سفید بادلوں کا قافلہ جھکا چلا آ رہا تھا۔ ہر شے سے چھلکتی سفیدی نے ماحول کا بڑا مقدس روپ بخش دیا تھا۔ اس کا دل مچل مچل کر ان وادیوں میں بھٹکنے پر اصرار کرنے لگا تو وہ علی کی طرف گھوم کر بولی، علی میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ اکیلی؟ ہاں، دیکھو کہیں راستہ نہ بھول جانا۔ وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان چند دنوں میں وہ اس شخص کو کتنا بے سکون کر گئی تھی۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں ٹھہرے اداسیوں کے موسم اسے احساس ندامت سے ہمکنار کرنے لگے تو وہ جلدی سے انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ اونچے نیچے راستوں پر قدم جما کر چلتی ہوئی وہ سوچنے لگی، کیا میں ہمیشہ ایسے راستوں پر تنہا چلتی رہوں گی؟ اور جو اگر کبھی میرا پاؤں غلطی سے راہ سے ہٹ گیا تو کون میرا ہاتھ تھام کر مجھے سہارا دے گا؟ علی دل کی صدا کو اس نے مسترد کر دیا۔ وہ تو خود سہارے کا محتاج ہے۔ انہی منفی سوچوں میں گھری وہ بہت دور نکل گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، برف پوش پہاڑیوں کو وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ طویل مسافت کا احساس ہوتے ہی اس کے وجود میں تھکن اتر آئی۔ قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تو وہ کچھ دیر سستانے کی غرض سے وہیں بیٹھ گئی۔ لوگ اجلے موسم کا مزہ لینے گھروں سے نکل آئے تھے۔ ہر طرف خاصی چہل پہل نظر آنے لگی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بے فکرے جوڑوں کو دیکھتی رہی۔
اچانک اپنے پیچھے کچھ گرنے کی آواز سن کر وہ فوراً پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اپنی گٹھری سمیت اوندھے منہ لیٹی تھی اور ایک 4-5 سال کا بچہ اسے اٹھنے میں مدد دے رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اسے اٹھانے لگی۔ اپنے لباس اور اندازے سے وہ دیہاتی لڑکی لگ رہی تھی۔ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کے اٹھتے ہی وہ پوچھنے لگی۔ جواب میں وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی بولی، نہیں۔ یہ اتنا سامان لے کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کی گٹھری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اپنے گھر۔ اور یہ بچہ کون ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، وہ فخر سے بولی۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ وہ پیار سے اس کا گال چھو کر پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بچے کا باپ کہاں ہے جو تم اتنا بھاری سامان اٹھا کر جا رہی ہو؟ وہ گھر پر ہے۔ لڑکی شاید تھک گئی تھی، اس لیے اس سے باتیں کرنے کے بہانے اطمینان سے اپنی گٹھری پر بیٹھ گئی۔ ہیں وہ مرد ہو کر گھر پر بیٹھا ہے اور تم عورت؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں بی بی، اصل میں میرا مرد دونوں پیروں سے معذور ہے، وہ چل نہیں سکتا، اس لیے یہ گھر کا راشن مجھے لانا پڑتا ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی جبکہ وہ اپنی کہے گئی، اور پھر بی بی یہ کوئی ایسا بھاری کام تو نہیں ہے؟ آخر میرا مرد بھی تو معذوری کے باوجود اتنا کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے وہ؟ وہ کرسیاں بنتا ہے، مٹی کے کھلونے بناتا ہے اور کبھی کبھی کھڈی پر آزار بند بھی بنتا ہے۔ وہ یہ سب کام میرے اور میرے بچے کے لیے ہی تو کرتا ہے۔ بدلے میں اگر راشن لا کر اسے 2 وقت کی روٹی پکا دیتی ہوں تو کون سا کمال کرتی ہوں؟ کیا حادثہ ہوا تھا تمہارے مرد کے ساتھ؟ اس کے اندر کی نرم دل لڑکی پھر بیدار ہونے لگی تھی۔ کوئی حادثہ نہیں ہوا، وہ پیدائشی معذور ہے۔ کیا؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ پھر تم نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی؟ میرے باپ نے کی ہے جی۔ تو کیا تم اس کے ساتھ خوش ہو؟ خوش کیوں نہیں ہوں گی بی بی؟ ایک چل ہی تو نہیں سکتا، باقی تو میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اور پھر ایسے ہٹے کٹے مرد کا کیا فائدہ جو اپنی زنانیوں کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں؟ وہ اپنی ناجی ہے نا؟ تم اس کے مرد کو دیکھو تو بی بی دانتوں میں انگلیاں دبا لو۔ ایسا گھبرو جوان ہے پر بیچاری ناجی پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ ذرا سی بات پر اسے دھن کر رکھ دیتا ہے۔ کام کا نہ کاج کا، ہر وقت بیٹھا پرائی لڑکیوں کے ساتھ آنکھ مٹکا کرتا ہے۔ میں تو جی شکر کرتی ہوں کہ میرا مرد ہزاروں نہیں لاکھوں میں اچھا ہے۔ بڑی محبت کرتا ہے مجھ سے، ذرا دیر کو ادھر ادھر ہو جاؤں تو باولا ہو جاتا ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے گئی۔ سنو، ابھی جب تم گری تھی تو تمہارے دل میں یہ خواہش نہیں مچلی کہ تمہارا مرد تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا یا تمہارا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیتا؟ بی بی، جو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں وہ کب اٹھاتے ہیں بھلا؟ وہ تو الٹا ہنستے ہیں۔ اور پھر جب اللہ نے مجھے اپنے آپ اٹھنے کی طاقت دی ہے تو میں اس انتظار میں کیوں پڑی رہوں کہ کوئی دوسرا اٹھائے گا تب ہی میں اٹھوں گی؟ نہ بی بی، اس طرح تو اس محتاج میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیا تم پڑھی لکھی ہو؟ اس کی باتوں پر حیران ہو کر وہ پوچھنے لگی۔ نہیں۔ پھر اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھیں؟ یہ باتیں تو آپ سمجھ میں آ جاتی ہیں بی بی، انہیں سیکھنے کے لیے کسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو پیسے کے ساتھ ساتھ ساری اچھی باتوں پر بھی بڑے لوگوں کا قبضہ ہوتا۔ ذرا توقف کے بعد وہ پھر کہنے لگی، میں تو اتنا جانتی ہوں بی بی کہ گر کر کسی اٹھانے والے ہاتھ کا انتظار کرنا بزدلی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ بی بی تم کیا سوچنے لگی؟ وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، تم یہاں اکیلی بیٹھی ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہیں آیا؟ نہیں، وہ تلخی سے ہنس پڑی۔ میں اس بات کا سوگ منانے یہاں آ بیٹھی ہوں کہ گرنے کی صورت میں مجھے اٹھانے والا ہاتھ کوئی نہیں۔ پھر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب چلوں گی، اس سے پہلے کہ راستے بے نشان ہو کر میری منزل کا پتہ کھو دے۔ مجھے لوٹ جانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے وہ عظیم شخص آنکھوں میں انتظار کے دیپ جلائے میری رات دیکھ رہا ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والی وہ لڑکی پتہ نہیں اس کی بات سمجھی یا نہیں۔ ہاں، سر ضرور ہلانے لگی۔ سنو، تم نے اپنا نام تو بتایا نہیں؟ وہ بڑھتا قدم روک کر اس سے پوچھنے لگی۔ میرا نام تو جی روشن جہاں ہے، یہ میرا مرد مجھے روشنی کہتا ہے۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ میری تاریک راہوں کو تم نے اپنی باتوں سے منور کیا ہے کہ میں اب اٹھانے والے ہاتھ کا انتظار نہیں کروں گی، بلکہ اپنے ہاتھ کو اس طرح اوپر اٹھا دوں گی کہ نیچے والا ہاتھ کمائیگی کا احساس کیے بغیر اس کی پناہوں میں آ جائے گا۔ پھر وہ رکی نہیں، واپس پلٹتے ہوئے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ اسے گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ علی اب اس کے لیے خاصا پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بیوقوف لڑکی جانے کس طرف نکل گئی۔ وہ بار بار گرل کے پاس آ کر دور تک نظریں دوڑاتے اور ہر بار ان کی نظریں مایوس لوٹ آتیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس تک پہنچے۔ پہلی بار انہیں اپنی بے بسی کا احساس ہونے لگا۔ بلال اور ماریہ بھی ابھی تک نہیں آئے تھے جو وہ انہیں ہی اس کی تلاش میں بھیجتے۔ اضطراری کیفیت میں اندر سے باہر اور باہر سے اندر چکر لگاتے لگاتے وہ تھک گئے تو نڈھال سے ہو کر وہیں گرل کے پاس کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہیں اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے کیوں اسے اکیلے جانے دیا۔
کاش وہ اسے کسی بہانے روک لیتے۔ مسلسل ادھر ادھر بھٹکنے سے ان کی آنکھوں میں بھی تھکن اتر آئی تھی۔ کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ ہلکے سے بڑبڑائے، مریم اب تو آ جاؤ۔ کتنی دیر تک وہ تصور ہی میں اس سے باتیں کرتے رہے، پھر ابھی وہ اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ وہ آ گئی۔ مریم کہاں چلی گئی تھی تم؟ ان کے لہجے کی پریشانی نے اس کے اندر ڈھیر ساری پشیمانی بھر دی۔ آئی ایم سوری علی، میں بے خیالی میں دور تک نکل گئی تھی اور جو راستہ بھول جاتی، کیسے بھول جاتی؟ میرے واپسی کے راستوں پر آپ نے اپنی محبتوں کے دیپ جلا کر جو رکھ چھوڑے تھے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر اندر آتی ہوئی بولی، کیا ان کی روشنی تم تک پہنچ پائی؟ روشنی تو میرے ساتھ تھی، یہاں سے جاتے ہوئے بھی اور وہاں سے پلٹتے ہوئے بھی اسی نے تو راستہ دکھایا، ورنہ میں جاتے ہوئے کوئی نشان چھوڑ کر نہیں گئی تھی جنہیں کھوجتی ہوئی دوبارہ آپ تک آتی۔ وہ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیروں کے پاس بیٹھتی ہوئی کہنے لگی، علی آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں تھا؟ کیا تم رک جاتی؟ شاید نہیں۔ ان کے گھٹنے پر پیشانی ٹکا کر وہ رو پڑی، بیوقوف یہ کیا کر رہی ہو؟ علی اب میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور علی اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے یہ سوچ کر شانت ہوئے جا رہے تھے کہ جس ایک لمحے سے وہ خوفزدہ تھے وہ آ کر گزر گیا اور اب باقی ماندہ حیات میں ایسے کسی لمحے کا گزرنا ہوگا۔ آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت جلد ایک اور شاندار اور خوبصورت ناول کے ساتھ ملاقات ہوگی۔